अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह अपने रसूल से कह रहे हैं, ए रसूल, कुल कह दीजिए, मेरे बंदों को बता दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, तुमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत, कौन मुसलमान है जो इस दर्जे को हासिल ना करना चाहेगा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे। और ये आयत क्या बता रही है कि कौन होंगे वो लोग? फत्तबिऊनी के अल्फाज हैं, मेरी पैरवी करो। इत्तबाए रसूल ही वो रास्ता है जिसके जरिए से हम अपने रब की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम अल्लाह की भेजी हुई शरीयत की पैरवी करें और उसके भेजे हुए रसूल का इत्तबा करें। अल्लाह की भेजी हुई शरीयत ये महज कुछ अच्छी बातों का मजमुआ नहीं है, जैसे हम आमतौर पे देखते हैं ना, बड़े लोगों के कुछ अकवाल होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, उन पर सर धूनते हैं और फिर कभी कभी उन पर अमल भी कर लेते हैं। ये अकवाल ज़री नहीं है, ये आपके रब के भेजे हुए अहकामात हैं। वो रब जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारे दिलों के हर राज को जानने वाला है। वो रब जिसने हमें पैदा करके ऐसे ही भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया कि जाओ इधर उधर टकरे मारो और अपनी जिंदगी गुजार लो, बल्कि उसने हमें जिंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल गाइडेंस भेजी, मुकम्मल रहनुमाई भेजी। ये इस रब की भेजी हुई शरीयत है। ये हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, जो अहकामात मैंने तुझ पर फर्ज किए हैं, तू उन्हें पूरा किए बगैर वो हासिल नहीं कर सकेगा जो मेरे पास है, यानी कि जन्नत। आप में से जो लोग अरबी थोड़ी बहुत भी जानते हैं वो ये जरूर जानते होंगे कि अगर फेल पर लन के हर्फ दाखिल हो तो वो मानी दे देता है हरगिज नहीं ये होगा। तो इसके मानी हुए कि अपने फराइज अदा किए बगैर एक मुसलमान जन्नत में हरगिज नहीं जा सकता। लिहाजा एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो फराइज की सख्ती से पाबंदी करे, वरना वो गुनाहगार होगा और क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। जैसे फर्ज नमाजों की अदायगी, फर्ज रोजे, हज अगर साहिब इस्तिताअत हो एक इंसान, औरत के लिए खिमार और जिलबाब, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म और उसका आला तरीन दर्जा, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, हुक्मरानों का मुहासबा। अल्लाह के अहकामात में औरत और मर्द के लिए कोई फर्क नहीं है। इस्लाम के अहकामात के आम मुखातिब मर्द और औरत दोनों हैं, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कुछ स्पेसिफाइड हो, कुछ मखसूस हो। जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया कि औरत पे खिमार और जिलबाब फर्ज है, वरना बाकी फराइज जैसे नमाज, रोजा, हज, अमर बिल मारूफ और उसका आला तरीन दर्जा, हुक्मरानों का मुहासबा, अकाउंटिंग द रूलर, ये तमाम अहकामात मर्द और औरत दोनों पर यकसां फर्ज है। तो हमें चाहिए कि हम अपने शब रोज के जो भी हमारे शब रोज के मामलात हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, हम उसमें अपने फराइज मुकम्मल तौर पे बेहतरीन और एहसन तरीके से अदा करें। ये फराइज का बात हो गई। नवाफिल, नवाफिल के लिए हुक्म यह है कि नवाफिल को बाकी अमाल पर तरजीह दें, यानी उसे प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि नवाफिल यानी कि नफली अमाल, नवाफिल के जरिए जो है ना, वो एक इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और ये नफली अमाल जिन्हें आप लोग आमतौर पे हमारे यहाँ उसके मुस्तहब के अल्फाज भी उसके लिए इस्तेमाल होते हैं और मंदूब का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ये नफिल अमाल, ये मुस्तहब, ये मंदूब अमाल जो हैं, ये हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि हम फराइज पर सख्ती से जमे, हम फराइज पर पुख्तगी इख्तियार करें। और फिर आ जाते हैं हराम अमाल। तो हराम अमाल के लिए हुक्म यह है कि हम उससे लाजमी तौर पर बचें और उसको मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि हराम अमाल का करना गुनाह और अजाब का मूजब है। अब ये जो हराम और फर्ज के अल्फाज हैं, ये आज हमारे माशरे में ना बड़े ढीले ढाले मानों में लिए जाते हैं। हराम को ऐसे लिया जाएगा जैसे हाँ इनसे बचना बेहतर है, कोशिश करो कि ना हो, कैजुअल कर दिया उम्मत ने इसे। हराम करके ये कहना कि अब हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब इतनी भी टेंशन नहीं लो, इतनी भी सख्ती नहीं है, अल्लाह माफ कर देगा,
یہ ایسے کیجول سے ورڈنگز آپ کو سنائی دیں گے. یا حرام کو کر کے یہ جسٹیفائی کرنا کہ بچے نہیں مانتے, دل نہیں مانتا, مشکل ہے, دیکھو یار سب کر رہے ہیں, یہ جسٹیفیکیشنز آج بہت کامن ہیں. یا فرض کو ایسے دیکھنا کہ بس کسی کام کو ترجیحاً کر لینا, ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے نا, اللہ برکت دے, کرتی رہے یہ کام. یہ لاپرواہی اور کوتاہی جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے, یہ ایک سنگین بات ہے, بلکہ یہ ایک سنگین جرم ہے. اس کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے. تو ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ فرائض بہت اہم ہیں. فرائض کا جاننا اور ان کو ادا کرنا لازمی ہے. فرائض سے لا علمی کوئی عذر نہیں ہے. اسلام میں اگنورنس از ناٹ اے بلیس. لا علمی جہالت ہوتی ہے, نعمت تھوڑی نہ ہوتی ہے. یہ بہانہ کہ ہم لا علم تھے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اگر ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہم اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرائض ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اسے ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ٹال سکتے ہیں؟ اور کیسے ہم بہانے بنا سکتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها. یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں تو ان سے غفلت مت برتو. یہاں پہ جو یہ لا ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں لائے نہیں ہے, یعنی یہ آرڈر کرنے والی لا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ مت کرو, اٹ از این آرڈر, مشورہ نہیں ہے, یہ ایک آرڈر ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں تو ان سے غفلت مت برتو, ان کو ضائع مت کرو. وحد حدوداً فلا تعتدوها. اور کچھ حدود مقرر کی ہیں تو انہیں پار مت کرو, ان سے آگے مت بڑھو, ان سے سرکشی مت کرو. وَنَهَا عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. اور کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے تو انہیں مت اختیار کرو. گویا ایک مسلمان کے پاس فرائض کی ادائیگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے فرائض کی ادائیگی ہم پر لازم کی ہے, اور اگر ہم اس معاملے میں کوتاہی برتیں گے تو ہم جواب دیں, اللہ کے آگے ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. فرائض کی ادائیگی کی راہ میں آنے والی مشکلات اس کو ادا نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتی, اور یہ فرض کو چھوڑنے کا جواز بھی نہیں ہو سکتی. اس کی مثال جیسے ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ ہماری پے در پے کلاسز ہیں تو ہمیں نماز کا بیچ میں ٹائم نہیں ملتا. یا آفس میں اگر کوئی بندہ ہے وہ آفس میں کام کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے میرے کام کی کنٹینویشن خراب ہو جاتی ہے, خلل پڑتا ہے میرے کام میں, تو پھر میں نماز جو میری فرض نماز ہے میں انہیں بر وقت ادا نہ کروں, گھر پہ ایک ساتھ ساری نماز پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یا اسکول کالج کی پڑھائی اور امتحانات میں گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک مسلمان اپنا فرض روزے چھوڑ دے, اور او لیول کے پیپرز تو ہوتے بھی رمضان کے عین بیچ میں, تو ایک اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت تھک جاتا ہوں تو میں روزہ نہ رکھوں. اور پھر حکومت کی پابندیوں اور سختیوں کے خوف سے ایک مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی نہیں رکے گا, نہ اپنی زبان بند کرے گا, اور حکمرانوں کا محاسبہ بھی وہ ضرور کرے گا, کیونکہ فرائض سے غفلت کا وبال قیامت کے دن ہماری گردنوں کو جکڑ لے گا. جسٹ سی دا ورڈز, گردنوں کو جکڑے ہوئے ہوگا, اپنے رب کے آگے سے ہلنے نہیں دے گا. اور ابھی تک تو میں آپ کو فرائض کی اہمیت بتا رہی تھی, اور خلافت کا قیام تو ام الفرائض ہے, تمام فرائض کی ماں ہے, اساس ہے, بنیاد ہے, ایسا بنیادی ستون جس پہ باقی تمام فرائض کھڑے ہوئے ہیں. اس ام الفرائض کی راہ میں آنے والی مشکلات سے گھبرا کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیا؟ اللہ کے رسول جو اللہ کے محبوب ترین بندے تھے, اسلامی ریاست کے قیام کے راستے میں انہوں نے بے شمار مشکلات اور اذیتیں برداشت کی, لیکن وہ رکے نہیں, کیونکہ اس کام کو جاری رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا. اور جب قریش نے پرزور کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی تو آپ نے اپنے چچا سے کیا فرمایا تھا؟ چچا جان, خدا کی قسم, اگر یہ لوگ میرے دائیں طرف سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ اللہ اس کو پورا کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں. امیجن کریں آپ کے ایک ہاتھ میں سورج اپنی ساری گرمی کے ساتھ ہو اور دوسرے ہاتھ میں چاند. کین یو امیجن دا وزن, کیسا وزن ہوگا؟ اور ہمارے پیارے نبی ابی و امی, جن پہ ہمارے ماں اور باپ قربان, جس پہ ہم خود قربان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیں.
یہ ہونا چاہیے ہمارا رویہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں احمقوں کی حکمرانی سے بچائے. پوچھا گیا کون ہے احمق حکمران؟ آپ نے فرمایا وہ حکمران جو میرے بعد آئیں گے، جو نہ میری ہدایت پر چلیں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے. تو جس نے ان کے جھوٹ کو مانا اور ظلم میں ان کا ساتھ دیا تو وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں، اور انہیں میرے حوض کوثر پہ آنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور جس کسی نے نہ تو ان کے جھوٹ کو مانا اور نہ ہی ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. تو وہ نبی کریم جس سے ہم حوض کوثر پہ ملنے کے خواہش مند ہیں، اس کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج زیب نہیں دیتا. پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام بھی اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد میں جٹ گئے اور اس راہ میں آنے والی تکالیف اور اذیتوں سے بالکل نہیں گھبرائے، جان اور مال کی قربانی دی. حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت بلال رضی اللہ عنہم سے کون واقف نہیں ہے؟ اور آج اگر ایک مسلمان یہ چاہے کہ مجھے، میرے گھر بار کو، میرے شوہر بچوں کو، میری دنیاوی زندگی کے آرام کو، سہولیات کو، سکون کو کچھ بھی نہ ہو اور بس میں کچھ آسان کچھ ٹھنڈی میٹھی سی اطاعت کر لوں، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج زیب نہیں دیتا کہ وہ دعوت و ایمان کا کرے، قرآن پڑھے پڑھائے اور تکلیف اور آزمائشوں سے گھبرا جائے. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم کو وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے تھے. مستہم الباساء والضراء، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور وہ صعوبتوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک سنو، آگاہ رہو، اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ان آزمائشوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد تو آنی ہی ہے. اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچے ہیں. ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرح صحابیات بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طور کم نہ تھی. میں آپ کے سامنے دو ہی صحابیات کا قصہ رکھتی ہوں. خدیجہ بنت خویلد. خدیجۃ الکبریٰ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. شروع میں گھبراہٹ اور پریشانی انہوں نے بھی محسوس کی، لیکن انہوں نے اسلام کی سچائی کو پہچاننے کی کوشش کی. خواتین کا سوال آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ حضرت خدیجہ نے اسلام کی سچائی کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کی، پھر اس پر ایمان لانے کے بعد اس دین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور رسول اللہ کے اس انتہائی بوجھل کام یعنی کفر معاشرے کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد، انٹلیکچول اور پولیٹیکل اسٹرگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے علاوہ ایک اور عیسائی شخص عداس تک اسلام کا پیغام پہنچایا. اس کے علاوہ اپنے خاندان والوں کو اور گھر کی لونڈیوں اور غلاموں کو بھی اسلام کی ترغیب دی. اور دوسری صحابیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب. جاہلیت میں ڈوبے ہوئے عمر بن خطاب کو اسلام کی روشنی میں لے آنے والی اس بہن کا یہ کارنامہ آج ساری مسلمان بہنوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ اسلام کی اس دعوت کو اپنے خاندان کے افراد تک پہنچائیں. کیا پتہ وہاں بھی حضرت عمر فاروق جیسا کوئی ہو جو آج اسلام کی عظمت اور شان کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. آج ہر مسلمان عورت جو کہ اگلی نسل کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ہم تمام مائیں، ہم سب کو اس بات کی سمجھ ہونا لازم ہے کہ سارے مسلمانوں کا سچا اور مخلص حاکم صرف ان کا خلیفہ ہوتا ہے. لازم ہے کہ ماں کی گود سے ہی امت کے ہر بیٹے اور بیٹی کو حکمران کے فرائض اور حکمران کے حوالے سے عوام کے یعنی امت کے فرائض کا علم ہو جائے. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ حکمران اور عوام دونوں کے معاملات کے لیے شریعت گائیڈ کرتی ہے. حکمران اور عوام کسی کو بھی اللہ کے احکامات ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکمران کو تو حکم ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے. اور یہ حکمران جو آج مسلم ممالک پہ قابض ہیں، یہ کفر نافذ کرتے ہیں اور عوام سے اپنی اطاعت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں.
یہ امت کے جائز و شرعی حکمران نہیں ہیں، یہ نفاذ اسلام کے شرعی عقد یعنی بیعت کے ذریعے حکمران نہیں بنے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے شرعی حکمران یعنی خلیفہ کے عہدے پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ غاصبانہ قبضہ، یہ سخت ظالم ہے جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، یہ کفر کو نافذ کرتے ہیں، اور یہ حکمران ہی ہیں ہمارے جنہوں نے استعمار کو یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ مسلم امت کا خون چوسے اور ان پر ظلم ڈھائے۔ شام کی مثال، کشمیر، یہ سب آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ لازم ہے کہ ان کا احتساب ہو اور انہیں ان عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ ہم باعزت مسلم خواتین ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ان کا انکار کریں اور انہیں مسترد کریں۔ آج خلافت کے قیام کی پکار ہر طرف سے اٹھ رہی ہے اور اس سلسلے میں ہماری بے عملی کوئی آپشن نہیں ہے، ہماری بے عملی کوئی آپشن نہیں ہے۔ حالات کی تبدیلی کے حوالے سے آج آپ کو بہت سننے کو ملے گا، جس سے بھی آپ خلافت کے قیام کی بات کرو وہ کہے گا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے نا، وہ تو آئیں گے، ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے، لیکن مستند احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ امام مہدی کی آمد سے قبل خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور ایک خلیفہ کے انتقال پر اس کے جانشین کے طور پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو آج خلافت کے قیام جس کی فرضیت کے شرعی دلائل کو ابھی ہم نے جانا، اس کے قیام کی کوشش تو ہم کریں گے نا، ہم بیٹھ کر انتظار تو نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ بشارت ملی تھی کہ کیسر و کسریٰ فتح ہوں گے، تو وہ تو بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے تھے، انہوں نے انتھک محنتیں کی، کوششیں کی، اپنی مال اور جان کی قربانی دی۔ تو آج امام مہدی کی آمد سے قبل ہم اس فرض کو ادا کریں گے، امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ ہم کچھ نہ کریں اور خوشخبری ہے خلافت تو قائم ہو ہی جائے گی۔ یہ جو انتظار ہے نا، یہ بے عملی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تو آج ضروری ہے کہ یہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واٹ از کیپنگ می بزی تھرو آؤٹ دا ڈے، میں کیا کر کے تھک کے سونے جاتی ہوں؟ کیا جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کو تیار تھے، کیا وہی میری زندگی کا مقصد ہے؟ ہمارے اوپر نافذ اس ظلم اور کفر کے نظام جو منکرات کی بارش کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں کچھ کر رہی ہوں؟ آج سے محض 100 سال قبل ہمارے آبا و اجداد خلافت اس فرض کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور سمجھتے تھے اور اس کے لیے قربانی بھی دے رہے تھے۔ عابدہ بانو بیگم، جن کو ہم بی اماں کے نام سے جانتے ہیں، ایک بوڑھی عورت تھی جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ویک بھی کافی بات کی تھی، بر صغیر کی ایک باہمت خاتون۔ انہوں نے جب خلافت کو گرتے دیکھا تو کیسے کمر کس لی اور اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو اس راہ پہ لگا دیا۔ ایک بوڑھی بیوہ عورت جس کا سہارا ہی اس کے بیٹے ہوں، پر انہوں نے پرواہ نہیں کی، نہ اپنی جان کی نہ اپنے بیٹوں کی جان کی۔ بی اماں کی اس نظم پہ میں اپنی بات کو سمیٹوں گی کہ اللہ ہم مسلمان خواتین کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات کی خواہاں ہیں، اللہ ہمیں بھی یہی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس کے راستے پر ڈٹ جائیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہو تم ہی میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، صبر سے جیل خانے میں رہنا، جو مصیبت پڑے اس کو سہنا، مانیو اپنی ماں کا یہ کہنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت پہ مرنا، پورا اس امتحان میں اترنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، میرے بچوں کو مجھ سے چھڑایا، دل حکومت نے میرا دکھایا، اس بڑھاپے میں مجھ کو ستایا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اب میری حق سے فریاد ہوگی، غیب سے میری امداد ہوگی، میری محنت نہ برباد ہوگی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے میرے اگر 7 بیٹے،
کرتی سب کو خلافت کے صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تحریک ایک اٹھی تھی خلافت کے واسطے، ممکن ہے پھر اٹھے کسی برے صغیر سے۔ تحریک وہ اٹھی تھی خلافت بچاؤ کی، اب پھر سے اٹھ رہی ہے خلافت کو لاؤ کی۔